चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माँ बाप, अल्लाह का हुक्म है कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। नालायक हो गया, बेदीन हो गया। बेदीन बचपन से होता है। तो हमारे जितने भी काम हैं, जो तालीम और ताल्लुम में लगे हुए हैं, मदारिस में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे हैं, मकातिब में पढ़ा रहे हैं, मदरसों का एहतिमाम कर रहे हैं, जो रिलीफ का काम कर रहे हैं, जो दूसरे दीनी इदारे चला रहे हैं, जो मुस्लिम स्कूल्स चला रहे हैं, जो दावत और तबलीग में इन्हिमाक के साथ लगे हुए हैं, जो खानकाहों के साथ जिनका राबता, ये सारे काम बहुत उम्दा है, करो इनको। मगर दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र मत करो कि खुद अपने घर में जहन्नम की आग जलनी शुरू हो जाए। क़यामत के दिन हमें सबसे पहले पूछोगी हमारी अपनी जात के बारे में, सबसे पहले। उसके बाद हमें पूछोगी अपनी औलाद के बारे में, और उसके बाद पूछोगी उन लोगों के बारे में जो हमारे मातहत थे, और उसके बाद पूछोगी बाकी दूसरों के बारे में। इसलिए टाइम दो, अपने औलाद को भी टाइम दो, अपने बच्चों को भी टाइम दो, उनकी ज़हनी तरबियत करो, उनके साथ फ्रेंडली माहौल हो, दोस्ताना हो, रिस्पेक्ट भी हो, अदब भी हो, मगर दोस्ताना हो। बजाय इसके कि आपको किसी और को कहना पड़ेगा आप जरा समझाइए हमारे बेटे को, खुद आपका ताल्लुक ऐसा हो कि आप उसको समझा सके, आप कह सके कि बेटा देखो ये मामला जो है बहुत नाजुक है, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारे नुकसान को मैं नहीं देख सकता। और उसके अंदर इतनी मोहब्बत बाप की आप पैदा करो कि जब आप उसे दो बात कहें तो वो तवज्जो करे कि हाँ बात सही है, मेरे अब्बा को मुझसे तकलीफ हो रही है। मगर ना, हम इतने दूर रहते हैं अपनी औलाद से कि मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी औलाद आपको नहीं कहती, वो हमें आकर कहती है कि हमारे अब्बा ने 15 साल तक हमें इतना निग्लेक्ट किया है, इतना निग्लेक्ट किया है, इतना निग्लेक्ट किया है, और इतनी तकलीफ हमें पहुंचाई है कि अब हम रिवोल्ट करके उसे उसका बदला देना चाहते हैं। हमें बेदीनी में दिलचस्पी नहीं। वो कहते हैं, मेरे पास ऐसे कई नौजवान आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे अब्बा चूंकि दीनी जहन के हैं, सबसे ज्यादा अजियत इनको इस बात से पहुंचेगी कि मैं दीन के अहकाम को तोड़ूं, इसलिए मैं तोड़ रहा हूं। इसको अजियत पहुंचाने के लिए, इसलिए कि हमारे बाप ने 15 साल में हमें कुछ कम तकलीफ नहीं पहुंचाई है। बच्चे होते हैं 5 साल के, 7 साल के, 9 साल के, वो माँ बाप के लिए तरसते हैं, और ये अजियत उसका कुछ कर नहीं सकते। वो माँ बाप की आगोश को तलाश करते हैं, माँ बाप के सीने को तलाश करते हैं। जब उनको बापों का सीना नहीं मिलता, बापों की गोद नहीं मिलती, बापों की शफकत नहीं मिलती, बापों की तरफ से मोहब्बतें नहीं मिलती, तो अंदर से वो छीदते चले जाते हैं उनके सीने। और फिर जब 16, 17, 18 साल के होते हैं, आजाद हो जाते हैं, तो ये इंतकामी जज्बे के साथ, वेंजिनेंस के साथ, रिवेंज के जज्बे के साथ उठते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि मेरे वालिद को सबसे ज्यादा किस बात से तकलीफ होगी। वो देख लेते हैं कि हमारा बाप दीनदार है, मैं नमाज में नहीं जाऊंगा तो इसे ठेस पहुंचेगी, मैं दाढ़ी मुंडवा दूंगा तो इसे ठेस पहुंचेगी। यानी हमने हमारे बेटे को बेदीनी के रास्ते पे डाला है, मोहब्बत न देकर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ ये मोहब्बत का माहौल था, मोहब्बत का। या बुनैया इरकम माना वला तकुम माअल काफिरीन है। कितनी मोहब्बत की बात, या बुनैया इरकम माना वला तकुम माअल काफिरीन। इतनी मोहब्बत हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उस काफिर बेटे को जब कश्ती में सवार होने के लिए कहते हैं तो या बुनैया, ये तो अरबी जानने वाले ही समझ सकते हैं कि इसमें कितना प्यार छुपा हुआ है। ये मेरे प्यारे बेटे, ये मेरे लखते जिगर, ये मेरे प्यारे बेटे, ये मेरे लखते जिगर। और हम जो है हमारे बेटे को प्यारे बेटे जिंदगी में एक मर्तबा नहीं कह सकते। जो कुछ मोहब्बतें शफकतें होती है वो उस वक्त जबकि हमारा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होता है। और वो मोहब्बत भी क्यों? इस वजह से कि उसमें हमारे नफ्स को मजा आता है। वो हमारे नफ्स के मजे की वजह से हम उसे गले लगाते हैं और प्यार करते हैं और बूसा देते हैं उस अपने एंजॉयमेंट के लिए। और जहां ये एंजॉयमेंट का मामला खत्म हो गया, हम आहिस्ता 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 डिस्टेंस होते चले जाते हैं। और उधर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो कि अपने काफिर बाप से बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बा। तो बाप जब बेटे को से बात करता है काफिर बेटे से, मुसलमान बेटे को तो या बुनैया कहते ही थे, काफिर बेटे से ए मेरे प्यारे बेटे। और उधर काफिर बाप से या अबती, या अबती, या अबती, कितनी मर्तबा आया या अबती, ये मेरे प्यारे अब्बा, ये मेरे प्यारे अब्बा। तो मेरे भाई जरूरत इस बात की है कि इस्लाम दीन
دین اور اسلام کا صحیح نقشہ ذہن میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسلام اور دین کے ایک حصے کو ہم لے لیں اور ایک حصے کو لے کر ہم اپنے بارے میں غلط فہمی میں رہے کہ ہم بہت دیندار، ہم بہت دیندار، ہم بہت دیندار. تو یہ دینداری نہ موت کے وقت کام آئے گی، نہ قبر میں کام آئے گی، نہ حشر میں کام آئے گی. دینداری وہ کام آئے گی جو اللہ کی نظر میں دینداری ہو. میں اور آپ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھیں. دینداری یعنی دین زندگی میں آ جانا، وہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس میں پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، اس میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس میں اولاد کے بھی حقوق ہیں، اس میں ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اس میں بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اس میں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، اس میں جانوروں کے بھی حقوق ہیں. ایسا کامل دین، کامل دین. تو اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق دے. یہ مغربی ملکوں میں جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کرو. اپنی اولاد کے ساتھ دوستانہ دوستی کرو کا مطلب یہ نہیں کہ بے تکلف ہو جاؤ، نہیں. کہنے کا منشا یہ ہے کہ ان کو ٹائم دو. آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، بیٹا چلو ساتھ میں. آپ اب یہ ہے کہ بالکل وقت نہیں اور آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے بس اس کا آرڈر کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ فرما برداری کرے. نہیں، محبت پیدا کرو، ان کو تحفے دو، ان کو ہدیے دو، ان کی کامیابی کے اوپر ان کو مبارکباد دو، ان کی ناکامی کے اوپر ان کی ہمت افزائی کرو. سائیکولوجیکلی اسے ٹورچر مت کرو، سائیکولوجیکلی اسے توڑو مت. ہر انسان عزت اور محبت کا فطری طور پر محتاج ہوتا ہے. ہر شخص دنیا میں عزت چاہتا ہے اور ہر شخص دنیا میں محبت چاہتا ہے. ماں باپ کی طرف سے عزت نہیں ملی، ماں باپ کی طرف سے محبت نہیں ملی تو سڑکوں پہ چلے جائیں گے آپ کے بچے محبت اور عزت کو تلاش کرنے کے لیے. یہ گرل فرینڈوں کے چکروں میں اسی لیے پڑ جاتے ہیں کہ وہ جو محبت کی ایک بھوک ہوتی ہے وہ بھوک پوری نہیں ہوتی گھر میں. جب اس بھوک کا کوئی سامان گھر میں ان کو ملتا نہیں محبتوں کا تو یہ محبتوں کے چکر میں باہر چلے جاتے ہیں اور جب کہیں کسی اور جگہ سے ان کو محبت ملنی شروع ہو جاتی ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. عزت گھروں میں نہیں ملتی تو یہ مجبور ہو کر کے گینگ کلچر میں چلے جاتے ہیں، ڈرگ میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ان کو عزت ان کے زام کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمیں یہاں عزت ملی ہے. تو اپنے بچوں کو عزت سے دیکھو، اپنے بچوں کو محبت سے دیکھو. اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ سیکھو. علماء کی صحبتوں میں بیٹھو، علماء کی صحبتوں میں وہ علماء جو حکمت کے ساتھ تربیت کا طریقہ جانتے ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھو تاکہ ان کی باتیں سن سن کر دھیرے 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 یہ ایک جگسو پزل ہوتا ہے. آج کا بیان سنا، کل کا بیان سنا، پرسوں کا بیان سنا، ترسوں کا بیان سنا، 1 مہینے تک سنتے رہے، 1 سال تک سنتے رہے، 10 سال تک سنتے رہے، 25 سال تک، 20 سال تک سنتے رہے، تب جا کر کے کہیں ایک جگسو پزل جو ہے وہ فٹ ہوگا اور پورا دین کا جو مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے گا. ہم علماء کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تو دین کہاں سے آئے گا؟ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ اگر علماء کی صحبتیں ہی، دین کہاں ہے؟ دین معتبر کتابوں میں ہے یا معتبر علماء کرام کی بات؟ نہ ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کون سی کتابوں کو پڑھتے ہیں؟ ہم کچھ جانتے ہی نہیں کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں اور مجھے اس وقت کس لیول کی کتاب پڑھنی چاہیے. میرے اپنے حالات اور گھر کے حالات کیسے ہیں اور مجھے کیسی کتاب، جب جانتے ہی نہیں ہے تو جس کا کور اچھا ہوتا ہے، جس کا ٹائٹل اچھا ہوتا ہے، جس کے اوثر کا نام ذرا بڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے گھر میں لے جاتے ہیں. یہ ایک کورس ہے، ایک وہ چیز آدمی پڑھے جو اس کے گھر میں اس کی زندگی کے لیے مفید ہو. تو کتابیں ہم پڑھتے نہیں، علماء کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے نہیں، اور کتابوں سے بھی بہتر سب سے اچھی چیز علماء کی مجلس ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی علیک بمجالست العلماء، اے میرے پیارے بیٹے تو علماء کی مجلس کو لازم پکڑ. امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اے میرے بیٹے اب علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ علماء کی صحبتوں کی برکت سے اور ان کی مجلسوں کی برکت سے، ان کی گفتگو کی برکت سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. تو حیات ملتی ہے، حیات. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے. بارش یعنی جس علم کو میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مثال بارش جیسی ہے. تو یہ علم جب دل کی زمین پر پڑے گا، اس کی شعاعیں جب پڑے گی، اس کے قطرات جب پڑیں گے تب جا کر کے وہ زمین لہلہانے لگے گی. مگر آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. علم کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں
اور ہر شعبے میں علم کی تاکید کی جاتی ہے، مگر نہ علماء کے بارے میں ہم نے بیانات کا سننا الگ بات ہے، بیانات تذکیر کے بیانات یہ الگ چیز ہے، اور باقاعدہ باضابطہ مجلسوں کے اندر کبھی تکبر پر بحث ہو رہی ہے، کبھی حسد پر بحث ہو رہی ہے، کبھی اصلاح نفس پر بات ہو رہی ہے، کبھی نماز میں غفلت پر بات ہو رہی ہے، کبھی نماز میں خشوع کیسے لایا جاتا ہے اس پر بات ہو رہی ہے، کبھی بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اس پر بات ہو رہی ہے، کبھی گھروں کے اندر جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے اس پر بات ہو رہی ہے۔ ایسے علماء کی مجلسوں میں ہر شخص کو جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ دھیرے 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 دین کی سمجھ آئے، دین کی فہم آئے، پورا جکس و پزل بیٹھ جائے اپنی اپنی جگہ پر۔ پھر دیکھو کہ زندگی میں تبدیلیاں آتی ہی یا نہیں، اور پھر دیکھو کہ آدمی ایکسٹریم سے نکل کر اعتدال کے ساتھ پورے دن پر عمل کرتا ہے یا نہیں، سب کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ عمل کرتا ہے یا نہیں، اور پھر دیکھو کہ گھر کے اندر سکون آتا ہے یا نہیں، اپنی خود کی زندگی میں سکون آتا ہے یا نہیں، بیوی بچے ماں باپ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں نہیں۔ تو اس کی میری بھائیوں ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے، اور دین کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور میں ہمیشہ جب سے 1991 میں لیسٹر میں آیا اور مسجد النور کے ممبر پر بیٹھ کر اپنا کام شروع کیا، اس بات کی تاکید بار بار کرتا رہتا ہوں کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو۔ اس کو آج 22 سال گزر گئے، میں نے دیکھا کہ جو لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں ترقی ہو رہی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے بس اب بھی ایک چھوٹی سی دنیا میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اسی لیے علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو عمل میں اضافہ کیسے ہوگا؟ علم میں اضافہ نہیں ہوگا تو دین کی فہم میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات جو میں نے 22 سال سے ہمیشہ کہی ہے وہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں آؤ، ہمارے پاس آؤ، ایسا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس عالم سے آپ کا دل لگے، جس عالم سے، لیسٹر کی جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں سے جس عالم سے آپ کو مناسبت ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نفع محسوس ہو رہا ہو، جس کے ساتھ آپ کو کمپیٹیبلٹی نظر، وہاں جاؤ، مگر ریگولر جاؤ۔ کسی ایک عالم کو پکڑ لو اور پکڑ کر ریگولرلی جاؤ، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے، اسے اپنی زندگی کا ایک نظام بنا دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ جاؤ، مگر کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو جاؤ، کسی عالم کی مجلس کو پکڑ لو، اور عالم کی مجلس کو پکڑ لو، ایسی جگہ پکڑ لو جہاں پر پورے دین کو سکھایا جاتا ہے، دین کے سارے تقاضے بتلائے جاتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں اور دین کے ان تقاضوں کو عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے۔ اس کی میرے بھائیوں کوشش کرو۔ اور جو لوگ یہاں لیسٹر میں نہیں رہتے، بہت سے لوگ یہاں لیسٹر سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی بستیوں میں جہاں آپ کا دل لگے آپ بیٹھو، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ علم بڑھے گا تو دین کی سمجھ بڑھے گی، علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا۔ علم کے اضافے کے بغیر کیسے معاملہ قابو میں آئے گا؟ ان ھذا العلم دین، امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم جو ہے یہی تو دین ہے۔ دین میں کامیابی ہے ہماری۔ دین کیا چیز ہے؟ علم ہی تو دین ہے۔ علم بڑھے گا تو دین بڑھے گا، علم گھٹے گا تو دین گھٹے گا، علم صحیح ہے تو دین صحیح، علم غلط تو دین غلط، سارا مدار علم پر ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں وہ درجنوں حدیث ہے، سینکڑوں حدیث ہے، اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں اتنی حدیثیں کہ اگر ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر لی جائے تو مستقل ایک الگ کتاب بن جائے علم کی اور علماء کی فضیلت پر۔ کیوں؟ اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علم ہی دروازہ ہے عمل کا، اور عمل دروازہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور جنت کا۔ تو کہ علم ہے۔ اور سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کسی کام کا ذکر نہیں فرمایا، صرف علم، تعلیم و تعلم کا ذکر فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں نہ سجدے کا ذکر ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے، نہ اصلاح کا ذکر ہے، نہ تزکیہ کا ذکر ہے، کسی چیز کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ ایک ہی چیز کا ذکر ہے، تعلیم و تعلم۔ عبادت کا بھی ذکر نہیں ہے، تعلیم و تعلم۔ سب سے پہلی آیت جو اتر رہی ہے اس میں صرف تعلیم کا ذکر ہے، تعلیم کا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنی جو صفت بیان فرمائی کہ میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، دو چیزیں بتلائی تاکہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور سب چیزوں کو، اور رب وہ ہے جس نے تمہیں علم عطا فرمایا. بس اپنی تعریف صرف دو چیزوں سے کرائی کہ میں خالق ہوں اور میں معلم ہوں، یعنی تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے. تو اس کی طرف میرے بھائیوں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی توفیق دے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جلیل القدر امام، اور کافی لمبی عمر آپ نے پائی. وہ ایک دن بڑھاپے میں کہیں جا رہے تھے، ہاتھ میں دوات، انک پاٹ، بغل میں اوراق. کسی نے کہا کہ علامت ابن حنبل، اے ابن حنبل، علم حاصل کرنا ختم ہی نہیں ہو رہا ہے تمہارا؟ اتنے بڑے امام ہو گئے، اتنے لوگ تمہارے پیچھے چلنے لگ گئے، اور مسند امام احمد بن حنبل اتنی ضخیم حدیث کی کتاب لکھی، اور پھر دین کی خدمت بھی کیسی کی، خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹ گئے، خلق قرآن کے مسئلے میں ڈٹ گئے کہ نہ قرآن جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن. ڈٹ گئے اکیلے مامون کے مقابلے میں بڑی ہمت کے ساتھ. تو کب تک اتنے بڑے آپ پھر بھی ابھی بھی جا رہے ہیں کہیں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مع المحبرۃ الی المقبرۃ، یہ علم سیکھتا رہوں گا جب تک کہ قبرستان میں نہ چلا جاؤں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو علم کے اتنے محتاج، اور ہم نے مکتب میں تھوڑا بہت پڑھ لیا، دو چار ادھر ادھر کتابیں بعد میں پڑھ لی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انف ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. اس لیے علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، اور علم صحیح وہ ہے جو سینے سے سینے میں اترتا ہے. اس لیے دو زانو ہو کر کے بیٹھو علماء کی مجلس میں، سینے سے سینے میں جو منتقل ہوتا ہے وہ اصل علم ہے. یوٹیوب پر سے منتقل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے. وہ علم نہیں، وہ علم نہیں، انفارمیشن. سیڈیز سے جو منتقل ہوتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے. علم کا نور مجلسوں میں ہوتا ہے، سینے، ہارٹ ٹو ہارٹ، سینے سے سینے میں منتقل ہوگا، سینے سے سینے میں منتقل ہوگا. اللہ تعالیٰ شانوں میں ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ 10ویں عورت کی باری آ رہی ہے ام زرع کی، تو اس کی بات سن لو، پھر آج کی مجلس ختم کرتے ہیں. بھائی سب ارادہ تو کرتے ہیں نا؟ ہاں، ارادہ کرو، ارادہ خود کو فائدہ ہوگا. ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے. اور پھر یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں آؤ. اگر ایسا ہوتا کہ بھئی یہاں کے پروگرام کے لیے کوئی سب کو تلقین کی جا رہی ہوتی تو ایسا کسی کو ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ مجمع بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. جہاں جانا ہو جاؤ، جہاں جاؤ، مگر اچھا علم رکھنے والے، حکمت سے تربیت کرنے والے، تجربہ کار علماء جو اپنے بزرگوں کے منہج پر ہیں، بزرگوں کے طریق پر ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھو، ریگولرلی بیٹھو اور ان سے علم حاصل کرو. 11ویں عورت ام زرع نے کہا، میرا شوہر ابو زرع تھا. ابو زرع کی کیا تعریف کروں؟ زیوروں سے میرے کان جھکا دیے. زیوروں سے میرے کان جھکا دیے، بہت زیور پہنے، اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو پور کر دیے. مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی. مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے. تو اس سے عورتوں کے لیے بھی جو ہے ایک سبق ملتا ہے کہ بھئی اپنے شوہر کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی جو اچھائی ہے. دوسرا یہ کہ اپنا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں آنے سے پہلے میری حیثیت کیا تھی. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے گھر میں جانے سے پہلے اپنے گھر میں کوئی خاص ان کی حیثیت نہیں ہوتی، کہتے کہ میں غریب گھرانے کی تھی مگر یہ مجھے اپنے گھر میں لے آئے اور مجھے مالا مال کر دیا. یعنی یہ تو طلاق کے بعد یہ تعریف کر رہی ہے. جی، یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی. اس سب کے علاوہ اس کی خوش خلقی کے میرے ایک سی بات پر بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا. میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگہ نہیں سکتا تھا. کھانے پینے میں عورتوں کا تو یہ ہے نا کہ گھریلو کام کاج کی وجہ سے اگر کوئی لیٹ اٹھے تو منہ چڑھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب رواج بدل رہا ہے دھیرے دھیرے. تو اب جو ہے اگر
10, 11, 12 बजे तक भी औरतें अगर पड़ी रहें तो ये कोई मायूब चीज़ समझी नहीं जाती। और अब तो शौहर खुद ही ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, बल्कि बेगम के लिए भी वो ले जाते हैं ब्रेकफास्ट। तो इसमें कोई हरज भी नहीं है अगर कोई खुश खुल्की से पेश आए शौहर और अपनी बेगम के लिए कुछ इस किस्म की खिदमत करे, तो इसमें कोई हरज नहीं है। मगर औरतों को ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और औरतों को इस तरह दबा के शौहर को नहीं रखना चाहिए। ये जो कवानीन बन रहे हैं, कवानीन, एक मरतबा मैंने इनसे या अहमद अली वैसे पता नहीं किसी से कहा फजर की नमाज के बाद, पहले जब मेरे पास कुछ वक्त रहता था कि चलो फुला दोस्त के घर चले जाते हैं जरा, तो फजर के बाद हम चले गए। अब दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा चाय वाय पियेंगे वहां। अब उन्हें एहसास ही नहीं था कि मैं अचानक आ जाऊंगा, तो उन्होंने दरवाजा खोला तो एप्रन बांधा हुआ था उन्होंने। अब दरवाजा खोल दिया उन्होंने, दरवाजा खोल दिया, आइए आइए आइए, और घर में पूरा सन्नाटा। तो पूरा सन्नाटा तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि पूरा घर तो सोया हुआ है। और ये उठ करके किचन में लगे हुए, तो मुझे कहने लगे कि असल में संडे को ब्रेकफास्ट बनाना ये मेरी हॉबी है। तो मैंने कहा कि फिर तो हम बहुत अच्छे वक्त पर आए कि आज आपके हाथों का हमें ब्रेकफास्ट मिलेगा, हम भी इसी नीयत से आए हैं कि आपके यहाँ चाय भी है। और फिर जो है बात किसी तरह खत्म हो गई। फिर कुछ महीनों के बाद वो बातों बातों में उनकी जुबान से निकल गया कि भाई संडे के दिन हमारे यहाँ मामूल ये है कि ब्रेकफास्ट की बारी आती है, तो सब सोते हैं और एक शख्स को उठना पड़ता है, और उठ करके तो प्यार मोहब्बत से अगर शौहर अपनी बीवी को ब्रेकफास्ट खिलाए तो इसमें हरज भी कोई नहीं है, शफकत। मगर ये जो औरतों का मिजाज बन गया है कि ना मजबूरन आपको ये करना ही पड़ेगा, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। और मैं ये नहीं कहता कि शौहर सुपीरियर है इससे आप ही, नहीं, ये नहीं, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, सुबह से शाम तक आपके लिए रोजी कमाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि मंडे को मैं पकाऊंगी, ट्यूसडे आप पकाएं, वेंसडे को मैं पकाऊंगी, थर्सडे आप पकाएं, इक्वल होना चाहिए। तो देखो घर जो है, घर वो ज़ाब्ते और रूल्स और रेगुलेशंस पर नहीं चलते, मोहब्बत और राबते पे चलते हैं, पार्टनरशिप पे चलते हैं। कि हमारे शौहर खेत में काम कर रहे हैं तो घर में औरत जो है वो घर के सारे कामकाज कर लेती है कि मैं घर संभाल लूंगी, आप बाहर को संभालिए। ये पार्टनरशिप से चलते हैं। जो पार्टनरशिप होती है वहां तरक्कियां होती हैं। ज़ाब्ते किसी भी जगह पर कोई काम करने वाला भी और जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है वो कंपनी भी 8 till 4 का मिजाज होता है तो दोनों तरक्की नहीं करते। हाँ भाई मैं आपको जरा मदद करके फिर जा रहा हूँ, इट्स ओके, I'll go at 5 o'clock, तो इसकी भी तरक्की होगी। वो मालिक की नजर में आएगा कि ये देखो ये राबता, ये मोहब्बत का ताल्लुक कि यू आर बिजी टुडे, इट्स ओके, आई एम नॉट इन अ हरी, आई विल हेल्प यू, और 5 बजे तक वो काम करे। ये जो राबते का मसला है। और कभी कभी जो है वो मालिक आकर के कहे कि तुम्हारी बेगम कैसी है, तो वो बीमार ही है, तो फिर आप क्यों आए काम पर, जाओ चले जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा आपको। ये इससे जो तरक्कियां होती है वो इससे होती है। उसूल, ज़ाब्ते, हार्ड एंड फास्ट रूल्स को फॉलो कर। ये रूल्स रेगुलेशन तो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब झगड़े की नौबत आए तो कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि फैसला कैसे करें, तो राबता होना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं आलिम, तो उनके घर में जब मेहमान आ जाते हैं, अब तो उनके खैर बच्चे बड़े हो गए, मगर पहले जब छोटे छोटे थे तो मैं भी खुद जाता था, तो मुझे मैं फ्रंट रूम में बैठा रहता था और आते थे और फिर अंदर चले जाते थे, 15-20 मिनट फिर आते थे 1-2 मिनट के लिए और फिर अंदर चले जाते थे, 5-10 मिनट मेरे साथ बैठते थे फिर अंदर चले जाते थे। और वो खुद कहते थे कि असल में बच्चों के साथ वो अकेली है तो मैं भी थोड़ा ताउन कर देता हूँ जब मेहमान वगैरह आते हैं, जब वो बिजी हो जाती है। तो देख लीजिए ये इसको कहते हैं राबिता। तो दोनों तरफ से भाई ताउन की फिजाएं हो, ताउन की फिजाएं दोनों तरफ से। अब ये जो है बाकायदा बारियां होती हैं कि आज जो है रात को बच्चे को आप संभालेंगे, अगर वो नींद से उठ गया तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, आपकी बारी है, और कल फिर मैं करूंगा। ये मेरे पास वाकई आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो भाई आप संभालें, आपको तो कल अगर नींद न आई रात को तो आप तो दोपहर भी सो सकती हैं, 12 बजे तक भी सो सकती हैं, जब बच्चा सो जाए तुम भी सो जाओ, दिन को 24 घंटे तुम्हारे तो घर ही में है। मगर वो शौहर को तो सुबह 8 बजे काम पे जाना है, आपके लिए कमा कर लाना है, और आप कह रही है कि आपकी बारी है आज बच्चे को संभालने की। ये जो है ये नफ्स की आजादी है, नफ्स की, औरत की आजादी नहीं, नफ्स की आजादी है। ये नफ्स बिगड़ता हमारा चला जा रहा है।
اللہ تعالیٰ اس قسم کے کلچروں سے سب انسانوں کی حفاظت فرمائے. پیار محبت سے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. پرایوں کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں تو اپنے شوہر کے لیے نہیں جاگ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت. ہم تو عورتوں سے کہتے ہیں کہ میاں اگر اپنے دوستوں کو مہمانوں کو گھر میں لے آئے تو خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ, اور شوہروں کو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایکسپیکٹیشن اس کی ابیلٹی سے زیادہ مت رکھو. وہ جتنا کر سکے خوش رہو کہ بھائی جتنا تجھ سے ہو سکے کر لینا. مہمان آئے ہوئے ہیں, چائے پلانی ہے, چائے کے ساتھ اگر سموسے پکوڑے نہ بنا سکے تو بسکٹ رکھ دو, کوئی حرج نہیں, فکر مت کرو. آپ بھی اپنی طرف سے یہ کرو. اور جب دیکھیں آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ بیمار بھی رہتی ہیں, تو پھر آپ کیوں مہمانوں کو لے کر کے جائیں؟ کیوں مہمانوں کو لے کر جائیں؟ ہمارے ایک دوست تھے, مرحوم ہو گئے, عالم دین تھے, تو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے, گھر میں ان کی گھر والی جو ہے وہ سنبھال نہیں پاتی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ فلاں مولانا صاحب میرے یہاں آ رہے ہیں, دعوت ہے, ان کو کھانا کھلانا ہے, تو بچی کو کتنی تکلیف ہو جائے گی. تو جب بھی میں ان کے شہر میں جاتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ پکڑوا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو گھر لے جاؤں اور دعوت کھلاؤں, یہ آپ کی خدمت میں پیسے پیش کر دیے ہیں, آپ خود ہی اپنی دعوت کھا لینا. ایسا بھی ہونا چاہیے. اپنے عورتوں کا خود بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں بھی. یعنی میں صرف عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ شوہروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں, میں مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں, مردوں کو بھی, کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھیں. عورتوں کو بھی ذہن میں ایسا نہیں بنا لینا چاہیے کہ یہ ٹیمپلیٹ ہے اور اسی کے مطابق شوہر چاہیے, اور شوہروں کو بھی ایسی ٹیمپلیٹ اپنے ذہن میں نہیں بنانی چاہیے کہ یہ میری عورت کے لیے ٹیمپلیٹ ہے, وہ گھر کی داسی ہے, گھر کی باندھی ہے, گھر کی لونڈی ہے. یہ بھی غلط کام ہے. صبر ضبط ان کو بلکہ کہنا چاہیے کہ تم بیمار ہو, یہ آج کھانا پکانے کی کیا ضرورت تھی, میں ٹوسٹ کھا لیتا چائے کے ساتھ, ایک دن نہیں کھا سکوں میں سینڈوچ کھا لیتا, یہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دونوں طرف سے ہو, رابطے کا تعلق ہو, پیار محبت کا تعلق ہو. اللہ تعالیٰ شانہ و ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, یہ سب کچھ اسلام سکھاتا ہے. اسلام ایسا اعتدال سکھاتا ہے دونوں طرف سے. ہمارے یہاں انڈین اور پاکستانی کلچر میں ہمارا جو اسلام میں انڈین پاکستانی کلچر, اس میں عورت مظلوم ہے, اور ویسٹرن کلچر میں مرد مظلوم ہے. اس کلچر میں عورتیں مظلوم, اس کلچر میں مرد مظلوم, اور مظلومیت سے دونوں کو نکالنے والی صرف ایک ہی سسٹم ہے, وہ ہے اسلام کی سسٹم ہے. اس لیے دونوں کے لیے مغرب کے لیے بھی اور مشرق کے لیے بھی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے اپنے کلچر کو چھوڑ کر اسلامی کلچر اپنا لے. اسلامی کلچر اپنایا تو ایسٹ میں رہنے والی عورتیں ظلم سے نجات پا لے گی, اور اسلام اپنایا تو ویسٹ میں رہنے والے مرد جو ہے وہ ظلم سے نجات پا لیں گے. اللہ تعالیٰ بھائی توفیق دے, پورا کر لے اس کو. کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا. ابو زرع کی ماں میری خوش دامن, بھلا اس کی کیا تعریف کروں. اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے. اس کا مکان نہایت وسیع تھا, یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کی عادت کے موافق بخیل بھی نہیں. اس لیے مکان ساس صاحبہ کی بھی تعریف کر رہی ہے کہ میرے شوہر تو اچھے تھے, ساس صاحبہ بھی بڑی اچھی تھی ہماری. اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے. ابو ذرا ہمارے یہاں تو بیچاری ساس صاحبہ اچھی ہوتی ہے, پھر بھی اول یوم سے, پہلے دن ہی سے اس کی برائی, اس لیے کہ دل میں ایک چور چھپا ہوا ہوتا ہے بہو کے, کہ کب ہم اس گھر سے باہر نکلے, اور گھر سے باہر نکلنے کے لیے وکٹم بناتے ہیں بیچاری ساس صاحبہ کو. ایک طبیعت ہو گئی ہے ایسی, پہلے ہی دن سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ بہو کی ماں جو ہے, بہو کی ماں وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر الگ ہو جائے, میری بیٹی کا گھر الگ ہو جائے. اور اس کے گھر میں جب بہو آتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے گھر میں رہے, تو دوسرے کا بیٹا نہیں ہے. تو اپنے بیٹے کو گھر میں رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی, اور اپنے داماد کو گھر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی. اور اس میں قصور بار بار وہ ساس صاحبہ ایسا کرتی ہے, اور وہ بیٹی کے ذہن میں ایسے خیالات نہیں آتے, تب بھی یہاں سے فون پر فون. ایسا تو وہ نہیں کرتی ہے نا,
تو خود کے سسٹم میں بھی یہ بات آ جاتی ہے بات کرتے کرتے، اور اپنی بیٹی کے ذہن میں بھی یہ بات بٹھا دیتی ہے، اور دونوں ماں بیٹی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ بہت مظلوم ہے اور ساس صاحب بہت ظلم کر رہی ہے. امان الحفیظ، عجیب حالت ہے، عجیب حالت. اور پہلے زمانے کے لوگ جو ہے کہتے تھے کہ انہیں اپنی ماں سمجھنا، ماں کی طرح رہنا، گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، ان کی خدمت کرنا. آج سے وہ تیرے ماں باپ ہیں، ہمارے پاس اگر آنے کا موقع نہ ملے تو صبر کرنا، ہم خود تجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے. ایسی تعلیم دیتے تھے وہ. مہمان آئے تو بڑھ چڑھ کے کام کرنا، بڑھ چڑھ کے خدمت کرنا، ایسی تعلیم دیتے تھے پہلے زمانے کے لوگ. پہلے زمانے میں ایسی تعلیم دیتے تھے. ابو ذرا کا بیٹا، بھلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نور علی نور، ایسا پتلا دبلا چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ سٹی ہوئی ٹہنی یا سٹی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک. بکری کے بچے. الگ الگ زمانے کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے. عربوں کے یہاں 1400 سال پہلے مرد جو ہے وہ دبلا پتلا فٹ ہوتا تھا برابر. یہ مرد اچھا لگتا تھا اس زمانے میں، اور عورت موٹی ہوتی تھی تو وہ بہت خوبصورت سمجھی جاتی تھی. اب ہمارے زمانے میں الٹا ہو گیا معاملہ، اور وہ عورت کا پتلا پن خوبصورتی ہے. اتنا ایکسپلوئٹ کیا میڈیا نے، اتنا ایکسپلوئٹ کیا کہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. پتلا رہنے کے لیے عورتوں کی صحتیں کتنی خراب ہو رہی ہیں، اس کے اوپر مستقل اب آوازیں اٹھ رہی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے کہ ویسٹ جتنی باریک ہو اتنی زیادہ وہ عورت خوبصورت ہے. ایسا ذہن بنا دیا گیا مردوں کا بھی، اور مردوں کا ایسا ذہن بنا دیا گیا تو اب کسی عورت کے بدن پر اگر کچھ زیادہ بھاری پن ہو تو اس بیچاری سے تو شادی کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا. اور اگر شادی کر لی اور اس کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے اس کا بدن بھاری ہو گیا، وہ تان و تشنی کی بیچاری نشانہ بن جاتی ہے. یعنی کتنی خرابیاں آ گئی ہمارے اندر، سوچو تو صحیح کتنی خرابیاں. اب وہ مرد جو ہے، مرد وہ موٹا ہوتا چلا جائے، اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس بیچاری کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کہ وہ اس موٹے آدمی کو دیکھ کر کے اس کے ذہن میں بیچاری کو کیا ہو رہا ہوگا. اس کے بارے میں کچھ نہیں. اور وہ اچھا پکاتی ہے، کھاتے ہم ہیں، اور اسے اپنی کمر کو پتلی رکھنے کے لیے سیلیڈ پر گزارا کرنا پڑتا ہے. کیسی دنیا ہو گئی، کیسی. اور صحتیں ان کی خراب ہو رہی ہے اس لیے کہ انہیں جتنی کیلوریز کا انٹیک ہونا چاہیے اتنی کیلوریز کا انٹیک نہیں کرتی وہ پتلا رہنے کے لیے. یہ سب شیطانی چرخے ہیں، یہ دنیا کے دھوکے ہیں جس میں ہم مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے سب پریشان. تو اسی لیے وہ تعریف کر رہی ہے کہ ابو ذرا کا بیٹا وہ چھریرے بدن کا دبلا پتلا تھا، اور ابو ذرا کی بیٹی بہت موٹی تازی تھی. اس کی تعریف کر رہی ہے. بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی. سپاہانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا. اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی. ابو ذرا کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات، ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی، سوکن کی جلن تھی. یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو. عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا ہے. ابو ذرا کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں. ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی. کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی. گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی. مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی. ہماری یہ حالت تھی. لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوائے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا. راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناروں سے کھیل رہے تھے. چیتے کے ساتھ تشبیہ کھیل کود میں ہے، اور اناروں سے یا تو حقیقتاً انار مراد ہے کہ ان کو لڑکا کر کھیل رہے تھے، یا 2 اناروں سے اس عورت کے دونوں پستان مراد ہیں. پس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا. طلاق اس لیے دی
کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے اس کے دل میں ابو ذرا کی وقت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہ سوار ہے اور سپہ گر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بھیج دے۔ بعض شوہر جو ہے وہ میکے میں بھیجتی ہے، عورت تو پسند نہیں کرتے، تو کہا کہ یہ بھی اتنا اچھا تھا کہ کہا کہ خود بھی کھا اور اپنے ماں باپ کے یہاں بھی بھیج، یعنی بہت اچھا تھا یہ دوسرا شوہر بھی۔ جی لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس ساری عطاؤں کو جمع کروں تو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سی چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ذرا کے واسطے۔ فائدہ، طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور دوسری روایت میں وہ لفظ بھی ہے کہ لیکن اس نے طلاق دی دی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ذرا کے لیے ابو ذرا تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو ذرا کی آپ کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں ابو ذرا جیسا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ دیکھا یہ ہے رابطہ، محبت۔ کیا جی؟ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس قصے میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہیں وہ غیبت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوئی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ غیبت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا جو کہ غائب ہے اس کا ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ بات اسے معلوم ہوتی تو وہ ناراض ہوتا، وہ موجود ہوتا سنتا تو وہ ناراض ہوتا، اور پھر اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیبت ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے ہی ہمیں غیبت نظر آتی ہے مگر غیبت نہیں، پھر کچھ غیبتیں ایسی ہیں جو کہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک چور کسی کے گھر میں چوری کرنے والا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ پولیس کو جا کر کے کہیں گے کہ وہ چوری کرنے والا ہے، تو اس کو پتہ چلے گا تو برا لگے گا کہ نہیں؟ جی، تو آپ اس وقت ایسا نہ سمجھیں کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایسے موقع پر ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پولیس کو اطلاع کریں کہ رات کو فلاں گھر میں چوری ہونے والی ہے۔ تو غیبت کی پھر تفصیلات ہیں آگے، تو اشکال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کی باتیں ہو رہی تھی تو کہا کہ نہیں، یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی، کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہو۔ بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے نا بزرگوں کی مجلس میں بھی کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو وہاں ایک عجیب و غریب آدمی مل گیا ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں مگر وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، سمجھے؟ تو یہ غیبت نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہو غیبت نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ہم سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث میں وہی ایک دو باتیں آپ کے کام کی ہے جو شروع میں کی گئی، مگر حدیث کی برکات کتنی ہے، اللہ اکبر، حدیث کی برکات۔ اور پھر یہ کہ اس قسم کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں تقریباً ہر شخص اس لیے آتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آج بولنے والا ایسی کوئی بات کہے جس سے میرا کوئی عیب میرے سامنے آئے اور میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ تو اس وجہ سے اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں بلواتا ہے۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس ایک حدیث ذرا کی برکت سے۔ اللہ تعالی شانہ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين